नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बाबुल मसाजिदी, बाब है उन मस्जिदों के मुतल्लक़ अल्लती अला तुरुकिल मदीना थी, वो जो मदीना के रास्ता पर हैं। वल मवाज़ी इल्लती, और जगह अल्लती वो जो सल्ला फ़ीहा नबिय्यु नमाज पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी उस मस्जिदों का वाक़या है जो कि मदीना के रास्ते में आते और आका अलैहिस्सलाम ने बतौर बरकत वहाँ नमाज पढ़ी है। हदसना मोहम्मद इब्न अबी बकरिन अल मुक़द्दमिय्यु क़ाल का हदसना फ़ुज़ैल इब्न सुलैमान क़ाल कहा अखबरना मूसा बिन उक़बा, खबर दी हमें मूसा बिन उक़बा ने, क़ाल का रई तो देखा मैंने सालिम अब्न अब्दुल्लाह, सालिम बिन अब्दुल्ला को यतहर्रा तलाश करते हैं अमाकिना मिन तरीकी, उन जगहों को जो मदीना के रास्ता पर हैं। फिर वसल्ली फ़ीहा, पस नमाज पढ़ते हैं उन जगहों में। या यो हदीस और हदीस सुनाते हैं अन्ना अबा, बेशक उसके बाप काना थे वसल्ली फ़ीहा, वो भी इन जगहों में नमाज पढ़ते थे। वन्ना उरा, और बेशक उन्होंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसल्ली फ़ी तिल कल अम के नहीं, नमाज पढ़ते हैं फ़ी तिल कल अम के नहीं, इन जगहों में। काला का वह दसनी हदीस सुनाई मुझे नाफे ने अनी बिन उमरा, वो रवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से, अन्ना वो काना वसल्ली, बेशक थे वो नमाज पढ़ते फ़ी तिल का अम के ना दिन, इन जगहों में। वसालतू, और मैंने सवाल किया सालम से, फला आलम इल्ला वाफ़ा नाफ़िन, पस नहीं जानता मगर मुआफ़क आ गई मेरे बाद फ़ी अम किनाती कुल्लिहा, इन सारी जगहों के बारे में। या उनसे सवाल किया तो कहते हैं कि जो मेरी राय थी ना, तो उनकी राय मेरे मुआफ़क आ गई। इल्ला अन्नहा इख्तलफा फ़ी मस्जिदी बिशरफ अर्रूहा, मगर बेशक इख्तलाफ रहा उस मस्जिद के बारे में जो शरफ मुकाम पे है या रोहा मुकाम पे है। शरफ मुकाम पे और रोहा मुकाम पे जो जगह है ना, इसके मुतल्लक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये जगह जो है ना मदीना से तकरीबन 30-36 मील दूर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ 70 पैगम्बरों ने बातें की हैं। जिस जगह के मतलब कि सारी लंबी हदीस आ रही है ना, इस जगह पे 70 नबियों ने अल्लाह की बातें की हैं। बल्कि रवायतों से मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जब हज करने के लिए जाते ना, तो यहाँ अल्लाह की इबादत करते, जिसके मतलब सारी लंबी हदीस हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो वैसे ऐसी जगह पे जहाँ किसी हमारे मुहद्दिस ने या हमारे आलम ने या पैगम्बरों ने नमाज पढ़ी, वो जगह बाइसे बरकत होती है। जैसे हमने उतबान की हदीस पढ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कहते हैं कि मेरी आंखें नाबीनी थी, बहुत मेरी नज़र वीक थी, और सख्त बारिश में मेरे दरमियान और मस्जिद के दरमियान एक बहुत चौड़ा नाला बह निकलता था, और मैं मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ा सकता था, हालांकि मैं उनका इमाम था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ना कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, तो एक जगह मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने उसका इंतखाब किया, तो आप इफ्तिताह कर जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम गए, ज़ुहा का टाइम था, आपने 2 नफल पढ़ाए, उस जगह को मुस्तकिल मस्जिद बना लिया उतबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो इससे साबित हुआ अगर हमने अपने घर में कोई नमाज़ पढ़ने की जगह मखसूस की है ना, उस नमाज़ पढ़ने की जगह में सबसे पहले किसी आलम को, किसी मोतबिर बंदे को, किसी बुज़ुर्ग को या अपने किसी बड़ी बी को, बड़ी अम्मा जान को हम कहें कि आप सबसे पहले यहाँ नमाज़ पढ़ दें, ये जगह बायसे बरकत हो जाएगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस जगह को ज़्यादा नुमाया इसलिए नहीं किया गया, बल्कि उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मुझे इस बात का डर था कि लोग यहाँ नमाज़ पढ़नी फ़र्ज़ ना समझ लें। ठीक है ना, एक ये जगह अच्छी है जहाँ ये कह रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ है कि वो शरफ मुकाम पे, रोहा मुकाम पे किस तरह, लेकिन उसकी निशानदेही सारी अगली हदीस में आ रही है। और शरफ मुकाम और रोहा मुकाम मदीना से 30-36 मील दूर है। और आका अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक यहाँ अल्लाह के 70 नबियों ने ये बातें की थी, उसकी बरकत की वजह से ये सब लोग जो है ना उसकी पैरवी कर रहे हैं। और कहते हैं मैंने पूछा, सवाल किया सालम से, तो उनकी सारी जो उनका इरादा था ना, मेरे इरादे के मुआफ़िक आ गया इन सारी जगहों के मतलब जिस जगह पे ये नमाज़ पढ़ने के लिए कह रहे हैं या नमाज़ पढ़ते हैं। हदसना इब्राहीम इब्न अल-मुनज़िर अल-ख़ज़ामी क़ाल का अख़बरना अनस इब्न इयाज़ क़ाल का अख़बरना मूसा इब्न उक़बा अन नाफ़िन अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर, बेशक अब्दुल्ला बिन उमर ने अख़बर खबर दी, अन्ना रसूलुल्लाह, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यनज़िलु बिज़ी ज़ुल्हैफ़ा, उतरते थे बेज़ी नहीं, उतरते थे बेज़िल हुलैफ़ा थे,
ذوالحلیفہ میں، کیونکہ ذوالحلیفہ جو ہے مدینہ والوں کا میقات ہے، لیکن حتیٰ یا تعمیرو فی حجاتی، یہاں تک کہ عمرہ کرتے یا حج کرتے ہیں تو ذوالحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میقات بنایا ہے، تو یہ ان جگہوں میں ہے جہاں اللہ کے پیغمبر عبادت کیا کرتے تھے۔ خبر دی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اترتے ذوالحلیفہ میں، ہینا یا تعمیرو فی حجاتی، جس وقت عمرہ کرتے حج میں، ہینا حجا تحت سمورا تھا، جس وقت حج کر کے واپس لوٹتے، تو سموراتن جو ہے نا، یہ سمرا کہتے ہیں ببول کے درخت کو، جس کو ہم کیکر کا درخت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں حج کر کے واپس لوٹتے تو اس درخت کے نیچے موضع المسجد، ایک مسجد کی جگہ ہے، اللہ جی وہ جگہ ذوالحلیفہ میں ہے۔ وہ کانا اذا رجا من غزوۃ، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے کسی غزوے سے، وہ کانا تلک طریقی، اور یہ راستے میں ہوتا، او حجی یا عمری، او حجی یا عمراتی، یا آپ حج کر کے واپس لوٹتے یا عمرہ کر کے واپس لوٹتے، حبتا بطنا وادن، اترتے اس وادی کے درمیان، فیضا ظہر من بطنی، پس جب چڑھتے اس وادی سے، اناخا بل بتہا، تو کنکریوں کا ایک ٹیلا ملتا بتہا مقام پہ، یہ ناخا کا مطلب ہے کہ کنکریوں کا ایک ٹیلا ملتا، یعنی تھوڑی سی کنکریاں کا ڈھیر ملتا، بتہا مقام پہ، اللہ تی اللہ شکیری الوادی شرکیتی، وہ جو وادی کے شرقی کنارے میں ہے، فرسا، پس آرام کرنے کے لیے اترتے، عروسی یعنی رات کا آرام، میاں بیوی کا ہم کہتے ہیں کہ عروسی کی رات ہے، تو الرسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑاؤ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں پڑاؤ کرتے اور اترتے اپنی سواریوں سے۔ بس جب چڑھتے وادی کے درمیان سے، اناخا، تو کنکریوں کے ریت کے ٹیلے پر جو بتہا مقام پہ ہے، اللہ تی اللہ شکیری وادی الشرقیہ تھی، وہ جو وادی کے شرقیہ کنارے پر ہے، فرسا، پس آرام کرنے کے لیے اترتے، ثم حتی یصبح، پھر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، لیسا عند المسجد الذی بحجارۃ، نہیں ہے یہ مسجد اس کے پاس جو پتھروں کی بنی ہوئی مسجد ہے، ولا علی اقمتن، اور نہ اس کے پاس جو ایک ٹیلا ہے، اللہ تی علیہ، اس پر ایک مسجد بنی ہے، یعنی اس کے علاوہ جگہ بتاتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبیوں نے اور ہمارے نبی نے عبادت کی ہے، اور یہ مسجد نہیں ہے، جو جگہ نہیں ہے جو کہ یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہاں تک صبح کر لیتے، نہیں ہے مسجد وہ جو پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور نہ اس ٹیلا پر وہ جو اس پر مسجد بنی ہے۔ کانا ثم خلیجن، خلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشیبی جگہ میں جو ریت کا ٹیلا ہے، اور تھے وہ خلیج میں، یہ نشیبی جگہ میں جو ریت کا ٹیلا۔ ثم وصلی عبداللہ، پھر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر نے، اندہ فی بطنی کسبن، اس وادی کے درمیان، کسبن جہاں ریت کے ٹیلے تھے، کانا رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم وصلی، پھر نماز پڑھتے، فدہا فی السیلہ، تو چڑھ جاتا، یعنی چڑھ گیا، کہتے ہیں کہ اس ٹیلے پر اب سیلاب کا پانی چڑھ گیا بتہا مقام پہ، تو وہ جو ٹیلا ہے نا وہ دفن ہو گیا، وہ جگہ نظر نہیں آتی۔ پھر نماز پڑھی، پس چڑھ گیا سیلاب کا پانی بل بتہا، بتہا مقام پہ، حتی دفن ذالک المکان الذی، یہاں تک کہ وہ جگہ دفن ہو گئی، کان عبداللہ یصلی فیہ، وہ جس جگہ عبداللہ نماز پڑھتے تھے، ورنہ عبداللہ بن عمر، اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدثہ حدیث بیان کی، ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی نماز پڑھائی، حیثو المسجد صغیر، حیثو المسجد صغیر، جہاں چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ جی دون المسجد، سوائے بڑی مسجد کے، اللہ جی وہ تو شرف اور روحہ مقام پہ ہے، کیونکہ شرف اور روحہ مقام کے اندر اختلاف ہے، جو شروع میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس میں اختلاف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں نماز پڑھی، تو کہتے ہیں چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد کے علاوہ، اور یہ جو مسجد چھوٹی ہے نا شرف اور روحہ مقام کے علاوہ ہے۔ وقد کانا عبداللہ یعلم المکانہ، اور تھے عبداللہ بن عمر جانتے اس جگہ کو، الذی کانا صلی فی نبی، وہ جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یقولو کہتے تھے عبداللہ، ثم عن یمینک، پھر دائیں جانب، ہینا تقوم فی المسجد، جس وقت کھڑے ہوتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو صلی نماز پڑھتے، وذالک المسجد علی حافۃ الطریق، اور یہ مسجد روحہ کے آخری کنارے پر ہے، الیمنا جو دایاں کنارہ ہے، یعنی یہ مسجد روحہ کے دائیں کنارے کے آخری کنارہ پر ہے، وانت ذاہب الی مکہ تھا، اور اگر تو جائے مکہ کی طرف، بینہ و بین المسجد، درمیان اس کے اور درمیان مسجد کے، الاکبر جو بڑی مسجد ہے، رمیتن بحجرین، ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، نحو ذالک، یہ اس کی مثل اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ اب دیکھو ان کے پاس کوئی انچی اسٹیپ تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ اتنے گزوں کا فرق ہے، اتنے میٹر کا فرق ہے، یعنی اتنا کہا کہ اگر پتھر ایسے کر کے پھینکا جائے نا تو بس اتنی ہی دور وہ مسجد ہے، اور درمیان اس مسجد کے جو بڑی ہے،
ایک پتھر کے پھینکنے کا فاصلہ ہے، ورنہ ذالکا یا اس سے بھی کم فاصلہ یا اس کی مثل فاصلہ. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ اور بے شک عبداللہ بن عمر کانا تھے یصلی الی غرکن، نماز پڑھتے غرک میں نے گھاٹی ہوتا ہے، یہ نماز پڑھتے ایک چھوٹی گھاٹی کی طرف. اللہ جی وہ جو اندہ منصرفی الروحا، وہ جو روحا کے کنارے پر ہے. وَذَالِكَ عِرْقُ اور یہ چھوٹی گھاٹی انتہا طرف ہو، وہ اس کنارے کے آخر میں ہے. علی حافظ طریقی راستے کے کنارے پر. دون المسجد سوائے اس مسجد کے. الذی بینہ و بین المنصرفی جو درمیان اس کے ہے اور درمیان اس کنارے کے. وانتا ذاہب الی مکہ تھا اور اگر تو جائے مکہ کی طرف. وقد ابتنیا اور تحقیق وہ بن گئی ہے، یعنی جو جگہ ہے نا اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے، اور اگر جائے تو مکہ کی طرف تحقیق بن گئی ہے وہ جگہ مسجد. ثم مسجد پھر مسجد. فلم یکن عبداللہ پس نہیں تھے عبداللہ بن عمر یصلی فی ذالک المسجد اس مسجد میں نماز پڑھتے، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مسجد بن گئی ہے. کانا یترکو یہ ساری تھے چھوڑ دیتے اس مسجد کو بائیں جانب وراء اور پیچھے. ویصلی امامہ الی یا الی الارکی اور نماز پڑھتے آگے ہو کے چھوٹی گھاٹی پر. نفسہ اپنا نفس خود یعنی خود نماز پڑھتے عبداللہ بن عمر تو آگے جا کے نا کسی چھوٹی گھاٹی کی طرف. وکانا عبداللہ یروہ اور تھے عبداللہ چلتے روحا مقام سے. فلا یصلی ظہرا پس نہ نماز پڑھتے ظہر کی. حتی یاتی ذالک المکانہ یہاں تک کہ آ جاتے اس جگہ میں. فیصلی فی ظہر کیونکہ ان کو اچھی طرح پہچان تھی. فیصلی فی ظہرا پس نماز پڑھتے اس جگہ میں ظہر کی. وَإِذَا أَقْبَلَ مِن مکہ تھا جب متوجہ ہوتے مکہ سے. فَإِنَّ مَرَّ بِهِ پس اگر گزرتے اس جگہ کے پاس سے. قبل صبح صبح ہونے سے پہلے ساعتن کچھ گھڑی. اور من آخری السحری یا رات کی آخری گھڑی میں یعنی سحر کی نماز پڑھتے ہیں. الرسا تو آرام کرتے کچھ وقت. حتیٰ یصلی بہا صبح یہاں تک کہ عبداللہ نماز پڑھ لیتے صبح کی اس جگہ میں. وَأَنَّ عبداللہ بے شک عبداللہ بن عمر نے حدثہ حدیث سنائی. ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے ینزل اترتے یعنی پڑاؤ کرتے. تحتا ساروہاتی زخماتن دون الرویسہ یعنی تھے اترتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے اور ویسا مقام کے نزدیک. یمینی طریقی اس راستے کی دائیں جانب. وبجاؤ طریقی اور وہ راستہ جو ہے فی مکان بتی سہلن اس مقام پہ نرم جگہ پہ ہے وہ. حتیٰ تفضی یہاں تک چلتے من اقامتن چھوٹی گھاٹی سے. دوینہ بریدہ اور ویسا سوائے بریدہ اور ویسا کے. بے میل یعنی 2 میل. وقد یعنی آگے اس کی نشانی بتائیے. وقد ان کا سرا لاہا اور تحقیق اس درخت کا اوپر والا حصہ ٹوٹ چکا تھا. کیا لفظ آئے گا؟ فن سنا پس وہ درخت دورہ ہو چکا تھا. ان درخت کی نشانی آخرکار بتائی کہ درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے اور باقی جو ٹہنی اس کی دوری ہو کے وہاں سے درخت بن چکا ہے. یہ اس جگہ کی نشاندہی ہے. اور تحقیق ٹوٹ چکا ہے اس درخت کا اوپر والا حصہ پس دوہرا ہو چکا ہے. فی جوفیہ درخت کے درمیان والا حصہ. وہیا قائمۃ علی ساکن اور وہ درخت کھڑا ہے. علی ساکن و فی ساکیہ اپنی پنڈلی پر یا اپنے تنے پر جو اس کے تنے ہیں. کسبن کثیراتن اس کے تنے کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹیلے. کثیراتن بہت زیادہ ہیں. وَأَنَّ عبداللہ ابن اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدثہ حدیث بیان کی. ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھائی. فی طرفی طلعۃ من وراء ارج اس جگہ پہ جو بلند ہیں ارج کے پیچھے. وَأَنْتَ ذَاهِبٌ اگر تو ہو جانے والا. حسبتن اس پہاڑ کے پاس سے. اندہ ذالک المسجد تو اس مسجد کے پاس ایک درخت کی نشانی بتائی کہ یہ بتائی کہ اس درخت کے پاس قبرانی 2 قبریں ہیں. او ثلاثۃ القبوری یا 3 قبریں ہیں. القبوری قبروں پر رزمن من حجارتن اوپر نیچے پتھر پڑے ہوئے ہیں. یمینی طریقی راستے کی دائیں جانب. اندہ سلامات ان درمیان یا پاس چٹان کے یا چٹان کے پاس. چٹان کے پاس طریقی بین اولائے کا سلیماتی راستے کے درمیان چٹانیں ہیں. تھے عبداللہ یروہ چلتے من الارجی ارج مقام سے. بعد ان تمیل الشمس بعد اس کے کہ ڈال جاتا سورج. بالحاجر آتی دوپہر کو. فیصلی ظہرا پس نماز پڑھتے ظہر کی. فی ذالک المسجد اس مسجد میں. اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدثہ حدیث بیان کی. ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازلہ اترے. اندہ کوئی لائن تو نہیں چھوڑی.
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل اترے اندہ سراحاتن ایک گھنے درخت کے نیچے، یساری طریقی اس راستے کی بائیں جانب، فی مسیلہ دون ہرشا ڈلوان میں سیلاب ہرشا کا تھا، ذالک المسیلو یہ کیسا نالا تھا، لا اسیگو بکر آئین ہرشا کہ تو نہیں پہنچ سکتا ہرشا کو، یا درمیان اس کے اور درمیان ایک راستے قریب ایک جگہ تھی، من غلوہ غلوہ سے۔ تو غلوہ کا مطلب ہے کہ تھے عبداللہ، یعنی غلوہ کہتے ہیں کہ تیر کے مارنے کا فاصلہ، یعنی ہرشا کے درمیان اس راستے کے درمیان جہاں نماز پڑھی ہے ایک تیر پھینکنے جتنا ہی فاصلہ تھا۔ ڈلوان میں سوائے ہرشا کے یا سیلاب ہرشا کا تھا یہ نالا، کہ ہرشا کا درمیان اس کے اور درمیان ایک راستہ کے قریب تھا، من غلوتن کہ تیر مارنے کا فاصلہ ہی تھا۔ وکانا عبداللہ بن عمر اور تھے عبداللہ بن عمر غسلی نماز پڑھتے، الی سرحتن اس بڑے درخت کے نیچے، یہ اقرب و سرحاتن لطریقی و تمام درخت راستے میں تھے، لیکن جو بڑا درخت ہے اس کی نشانی پیچھے پڑی کہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، درمیان سے دورہ ہو چکا ہے، اور وہاں اس طرح قبریں بھی ان کی بنی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی، اس طرح کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ نشانیاں بعد میں نہیں ملتی، یا کچھ جگہوں پہ مسجد بن چکی ہے، لیکن یہ عبداللہ جو ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد اس طرح یہ راستہ ہے، اور جن لوگوں کو لوگوں نے سمجھ لیا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ نشاندہی صحیح طرح بتا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں بتا کہ ان کے اس حدیث کے قول کے مطابق کیا اب بھی وہ نشان موجود ہیں یا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، ہمیں تو اس کا نہیں علم۔ اور تھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے، لا سرحاتن ہی اقرب السرحاتن ایک بڑے درخت کے نیچے جو تمام درختوں کے پاس تھا، الی الطریقی راستے میں، وہیا اطوالہن اور جس کے نزدیک نماز پڑھتے ہیں وہ درخت بڑا لمبا ہے، وَإِنَّ عبداللہ بن عمر اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدیث حدیث بیان کی، ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینزل فی المسیلی تے اترتے اس سیلابی نالے میں، اللہ جی وہ نالا کی کہتا ہے نا کہ سیلاب چڑھ گیا اس کو چھپا لیا جگہ کو، تھے اترتے سیلابی نالا میں، فی ادنا مر زہران جو قریب ہے مر زہران کے، کیونکہ مر زہران کا علاقہ آپ دیکھو نا، کسی کی سواری اپنی ہو تو یہ ساری جگہیں جو ہے وہ دیکھے، لیکن ہم لوگ تو اگر گئے ہی تھے تو اس وقت کا تو 2000 کا یاد نہیں، جب مجھے دماغ کا اٹیک ہوا تو مجھے پہلی ساری باتیں بھول گئی تھی، اس وقت میری پھپھو جان کا بیٹا اللہ اس کو بخشے ہوئے فوت ہو گیا ہے، اس نے ہمیں اپنی سواری پہ ساری زیارتیں کروائی تھیں، تو لیکن مکہ میں، مدینہ میں نہیں، لیکن مدینہ میں اب ہم تھوڑا سا پھرے تھے، لیکن یہی جگہ دیکھی، جنگ احد کا منظر دیکھا ہے، میدان دیکھا، مسجد قباء دیکھی، اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ نہیں پتا لیکن پہلے جو سن 2000 کا تھا، اتنی بات مجھے یاد ہے کہ جو یہ تھا نا یہودیوں کا سردار، کیا نام تھا اس کا، لو میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا، تو لیکن ہم نے جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یا جنہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مسجد جن، یہ تقریباً چیزیں دیکھی تھی، مکہ میں تو ہم نے کوئی زیارت نہیں کی، کیونکہ شدت کی گرمی تھی، اور ہمیں تھا کہ ہم جتنی نمازیں حرم میں پڑھ لیں، جتنے عمرے کر لیں، بس یہ جتنے ہم طواف کر لیں وہی ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کمزور تھے، ایک طواف صبح کیا کرتے تھے، ایک طواف عصر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے اوپر والے پورشن میں، کیونکہ نیچے تو گرمی بڑی تھی، اور صبح کا طواف ہم صبح کی نماز پڑھ کے نا عشاء کے نفلوں تک وہ ہم کر لیتے تھے، اس کے علاوہ نمازیں ہم ظہر کی نماز گھر پڑھتے تھے، کیونکہ ہمارا کھانا بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز باجماعت پڑھ کے نا ہم یہ طواف شروع کرتے تو مغرب کی اذان تک ہمارا طواف مکمل ہوتا تھا۔ اوپر کا چکر تو بہت بڑا ہے، لیکن اس لیے کہ اوپر دھوپ کم تھی، چھت تھی، اور کہیں کہیں وہ اے سی بھی لگے ہوئے تھے، لیکن نیچے اس بیت اللہ کے آس پاس کوئی جان والا ہی بندہ کر سکتا ہے نا طواف دھوپ میں، اور صبح کا طواف تو ہم دھوپ کے بغیر کر لیتے، لیکن پہلے حج میں ہمیں کئی چیزیں ایسی یاد ہے کہ ہمیں وہ دکھائیں اور ہمیں وہ یاد ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں کہ مر زہران کی جگہ کون سی ہے، اتنا حدیث کے اندر پڑا، جنگ بدر کے دوران آقا علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جی آپ ہمیں مر زہران تک گھوڑے دوڑا دوڑا کے ہانپ کر کے ہلاک کرنے کو کہہ دیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اگر آپ کہیں گے سمندروں میں کود جاؤ گھوڑوں سمیت تو ہم کود جائیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کرو، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، اس سے آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے سمجھو کہ چمک اٹھا تھا، لیکن ہم مر زہران جو ہے، ہو سکتا ہے کہ مر زہران کچھ انہوں نے اس کی تفصیل دی ہو کہ یہ کتنی کی دور ہے مدینہ سے، 16 میلن لکھا ہوا ہے کہ یہ نا 17 میل دور ہے مدینہ سے مر زہران، تو 17 میل کا فاصلہ کتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے نا، بے شک نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم تھے اترتے اس سیلابی نالے کے پاس جو مر زہران کے قریب ہے، قبل مدینہ تھی مدینہ کی جانب، ہی نا تہبتو جس کو اترتے آپ
سفرواز سے، یہ جگہوں کا نام ہے۔ ینزل اترتے فی بطن ذالک المسیل، اس وادی میں جہاں سیلابی نالا بہتا ہے، یہ ساری طریقی اس راستے کی بائیں جانب۔ وانتا ذاہب الی مکہ تھا، اور اگر تو جائے مکہ کی طرف، لیسا بین منزل رسول اللہ، نہیں ہے درمیان اس منزل کے، یا نہیں ہے درمیان کے، اترتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان راستے کی، الا رمیمۃ بحجرین، مگر ایک پتھر پھینکنے کا ہی فاصلہ ہے۔ اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی ان نبی ہے، کیونکہ یہ پوری نشاندہی کر رہے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینزل بذیت ہوا، تھے اترتے آپ ذیت ہوا مکان پہ، کیونکہ مر زہران تو ہم نے پڑھ لیا 16 میلن، یہ تقریباً 16 میل کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن جو مر زہران ہے نہیں ذیت ہوا مقام پہ، مجھے لگتا ہے ذیت ہوا وہ مقام ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے پاک پیغمبر کے خلاف معاہدہ لکھا تھا بائیکاٹ کرنے کا، شاید یہ وہی جگہ ہے۔ تو بہرحال حدیث سنائی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اترتے ذیت ہوا مقام پہ، ویبیتو، اور وہاں ہی رات گزارتے، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح کر لیتے، یصلی، صبح نماز پڑھتے آقا علیہ السلام صبح کی ہی نا، یکدم مکہ تھا، جس وقت جاتے آپ مکہ کو، وہ مصلی، اور نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذالک یہ، اللہ اکمات غلیظۃ، ایک بڑے ٹیلے پر، لیسا فی مسجدی، نہیں ہے مسجد میں وہ جو بنیا بنائی گئی ہے، سمہ اب، ولیکن اسفل من ذالک علی اکمہین، لیکن اس کے نچلے حصے میں ایک بلند ٹیلا ہے، غلیظۃ، جو بہت بڑے بڑے پتھروں کا، یعنی سخت پتھروں کا ٹیلا ہے، ورنہ عبداللہ بن عمر، اور بے شک عبداللہ بن عمر نے حدیث حدیث بیان کی، ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبلا فرزیہ جبلا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک پہاڑ کی طرف کیا، الذی بینہ و بین الجبل طویل، وہ تو درمیان اس کے اور درمیان بڑے پہاڑ کے ہے، نحو کعبہ تھی، کعبہ کی طرف، فجعل المسجد، پس کیا آپ نے اس مسجد کو، الذی، وہ جو بنیا بنائی گئی اب، ثم یسار المسجد، پھر آپ مسجد کی بائیں جانب، بے طرف ہی اکمائی، ایک ٹیلے کے کنارے پر کھڑے ہوئے، اور مصلی، نبی، اور نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسفل منہ، سے نیچے اتر کے، الاکماتی، ایک ٹیلا، السودائی، جو سیاہ پہاڑوں کا ہے، تدا من الاکماتی، چھوڑ دیا آپ نے اس ٹیلے کو، اشراتا ازروئن، 10 ہاتھ تک، 10 ہاتھ کا ایک ہاتھ تقریباً 2.5 فٹ کا آتا، تو 10 ہاتھ کا فاصلہ آپ نے چھوڑ کے نا، اس سے نیچے آپ نے نماز پڑھی، اور نحوا، یہ اس کی مثل، ثم تصلی، پھر نماز پڑھی، مستقبلہ القرظتین، متوجہ ہوئے آپ، ثم تصلی مستقبلہ القرظتین، بیٹا ہاں قرنا فائے، ٹھیک ہے، فرزتین، ٹھیک ہے، ہاں جی، چھوڑ دیا آپ نے اس ٹیلے کو 10 ہاتھ، یا اس کی مثل فاصلہ چھوڑا، ثم تصلی، پھر نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستقبلہ فرزتین، یعنی رخ کیا آپ نے اس کے، یعنی آپ نے دونوں پہاڑوں کے کناروں کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، یعنی اس کا اجتماعی معنی یہ بنتا ہے، پھر نماز پڑھی آپ نے، رخ کیا آپ نے، الفرزتین من الجبل الذی بینک بین المکہ، دونوں پہاڑوں کے کنارے کی طرف منہ کر کے، اللہ جی، وہ جو بینک بین المکہ، درمیان آپ کے اور درمیان مکہ کے ہے، ہاں جی، کعبہ کو کل پڑھ لیتے بیٹا، درمیان کعبہ کے ہے، ہاں، بابو سترہ تو الامام سترہ تو من خلفہ، باب ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یعنی امام نے آگے سترہ رکھا ہوا ہے تو مقتدیوں کے آگے سے گزر بھی جائیں تو پرابلم نہیں ہے، بلکہ آتا کہ امام پورے مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلتے تو آپ کا نیزہ ساتھ ہوتا، اس نیزے کے متعلق آتا کہ اس کو لکڑی کی سم لگی ہوئی ہوتی، تو جب بھی آپ کے ساتھ پانی کا برتن ہوتا اور وہ نیزہ ہوتا، تو آپ کے جو تھے خدمت گزار وضو کرواتے اور نیزہ آپ کے آگے گاڑ دیتے، اس کے بعد اگر کوئی صف کے آگے سے چلا جاتا تو اس کو منع نہ کیا جاتا، یہ وہ حدیث سب سے پہلے آ رہی ہے، عبداللہ بن، کس کی حدیث آ رہی ہے، ہاں جی، یعنی باب ہے کہ سترہ، امام کا سترہ ان شخصوں کا بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبداللہ ابن عتبہ ان عبداللہ ابن عباس انہ قال، بے شک انہوں نے کہا، اقبلت، متوجہ ہوا میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، متوجہ ہوا میں، راکباً، میں سوار تھا، علی حماری، اپنی گدی پر، اتانی، یعنی میں سوار ہو کے آ رہا تھا اپنی گدی پر، وانا یوم الدین، اور میں اس دن، قد
ناحسو الاحتلامہ، تحقیق میں بلوغت کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، بے بنا منا مکان پہ، غیرہ جدارن، سوائے ایک دیوار کے، یعنی کوئی دیوار نہیں تھی آپ کے آگے، فمررت بین یدی، پس میں گزرا آپ کے آگے سے، بعض صف کے حصے سے، فنزلت، پس میں اپنی گدی سے اترا، ورسلت الاتان، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتاؤ کہ وہ چارہ چرے، ودخلت فی الصفی، اور میں داخل ہو گیا صف میں، فلم ینکر ذالک علیہ، پس نہ برا جانا مجھ کو، حدن کسی ایک نے، کیونکہ سب کے آگے سے گزرے نا تو لیکن برا نہ جانا، کیونکہ امام جو ہے وہ ستھرا ہوتا ہے پورے مقتدیوں کا۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق قال کا اخبرنا عبداللہ بن نمیر قال کا اخبرنا عبید اللہ ان ابن عمر ان رسول اللہ، کیونکہ سترے کے بغیر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، اور سترہ تقریباً کچھ حوصلہ حدیثیں آئیں کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے، اور سترے کی لمبائی تقریباً یہ ہے نا، سمجھو کہ 1.5 فٹ کم از کم سترہ ہمارا اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سواری کے پالان کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے مطابق سترہ اونچا تھا۔ بعض لوگ بالکل چھوٹی سی چیز رکھ کے سترہ بنا لیتے ہیں، غلط بات ہے، اور سترے کے بغیر تو اکثر کا قول ہے کہ ہمیں نماز شروع کرنی ہی نہیں چاہیے، جس جگہ سے کسی کا آگے گزرنے کا ڈر ہو یا کوئی گزر سکتا کوئی راستہ ہو، جیسے میں نے یہاں نماز پڑھی، آگے دیوار یا سیٹی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سترہ رکھ کے نماز شروع کرے، لیکن جو گزرنے والا، اس کے متعلق آیا کہ اس کو اگر پتہ ہو نا کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، وہ 40 سال بھی، یعنی مبالغہ کی کہ 40 سال بھی کھڑا رہے تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے، اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے آگے سترہ رکھے، سترے کی اونچائی سنت کے مطابق کم از کم 1.5 فٹ 2 فٹ ہو تو کوئی بھی چیز ہے رکھ لیے جائے، لیکن لکیر کھینچنے کی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر لکیر کھینچنے میں اجازت ہوتی تو آپ کیوں اپنا نیزہ ساتھ لے کے چلتے؟ کوئی نیزے کی شکل میں کوئی اسٹک ہے میری، یہ اسٹک مجھے بڑا کام دیتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میں نے چلنا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں میں نے نماز پڑھنی میں نے اس کو اپنے آگے رکھ لینا ہوتا ہے۔ جب ہم سن 2019 میں حج کرنے کے لیے گئے نا، تب بھی مجھے بڑا ہی اس کا فائدہ ملا، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ تو بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، آگے سے گزرنا ان کے لیے بڑا احسان ہے، گناہ سمجھتے نہیں، وہاں تو وہ حال ہی نہیں مٹا، شریعت کے معاملات کا کوئی سمجھ نہیں کسی کو، اپنے اپنے عقیدے کے لوگ ہیں۔ نہیں، مسئلہ ہی مسئلہ ہے، حکم تو سب کا ہی ایک ہے، وہی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ اسٹک بڑا فائدہ دیتی تھی، کیونکہ وہاں تو لوگ آگے گزرنے سے گریز کرتے ہی نہیں، اسلام پھر طواف شروع ہو گیا، یا اس کے علاوہ طواف کے علاوہ 2 نفل جو پڑھنے ہوتے ہیں انہوں نے طواف کے، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے 7 چکر ہو چکے ہوتے ہیں، کسی کے 6 کسی کے 7، تو جن کے 7 پورے ہو گئے انہوں نے تو گزر کے جا کے آگے مقام ابراہیم کے پاس یا اس کی سمت میں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، وہاں تو اتنا زیادہ لوگ آگے سے گزرتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے والوں کا حق بنتا ہے کہ کسی ایسی جگہ، دیکھو نا، اگر گزرنا گناہ نہ ہوتا تو جو مغرب کی سنتے ہیں صحابہ کرام جلدی کہتے کہ ہم ستونوں کو سترا بنا کے یہ سنتے شروع کر لیں، نفل بھی اسے کہتے ہیں، سنتے تو فرضوں کے بعد ہے نا، لیکن ان نفلوں کو نفل بھی کہتے ہیں، سنتے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سترا بنا کے ستونوں کو صحابہ کرام نماز پڑھتے تاکہ لوگ آگے سے نہ گزریں، آگے گزرنے کا گناہ ہر جگہ برابر ہے، مسجد نبوی ہو یا کوئی جگہ ہو، لیکن یہ ہمیں نماز شروع کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں جا کے دیکھو تقریباً لوگ فرض پڑھ کے نکلتے ہیں، تو فرض پڑھ کے جو سنتے پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں سے سیڑ کا رستہ اختیار کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس اسٹک کا بڑا فائدہ تھا کہ میں اس کو ہی اپنے آگے سترا بنا لیتی تھی، اور گزرنے والا گزر جائے پھر پرابلم نہیں ہوتی نا۔ چادر اگر کوئی لٹک رہی ہے پردے کی شکل میں تو کوئی حد نہیں سترا بن سکتا ہے، جیسے جیسے دیکھو نا ہم کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں احتیاط ہو، اگر پچھلی صف والوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا، انہوں نے نماز شروع کر دی تو پہلی صف میں کوئی شخص یا کوئی عورت بیٹھی ہے تو پچھلی صف والی عورت نے نماز شروع کر دی تو پہلی صف والی عورت اس کا سترا رہے گی، جب تک وہ سلام نہیں پھیرتی یہ بیٹھی رہے گی، یا اس کو کوئی ایمرجنسی ہے تو کوئی چیز ایسی تکیہ ہے، مثال ہے، کوئی چیز ہے کہ اس کے دیکھو نا اپنے پیچھے رکھ کے اس کا سترا بنا کے اور خود کھسک جائے نکل آئے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اول تو نماز پڑھنے والے کو احتیاط چاہیے، اگر سنتے پڑھنی ہے تو پہلی صف میں آ جائیں، سائڈ پہ لگ جائیں، لیکن اگر یہ گزرنے والے احتیاط کرے، دیکھو نا صف ہیں سب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر گزرنے والے احتیاط کرے کہ پچھلی صف والوں نے نماز شروع کر دی ہے وہ صف کو چیر کے نکلیں،
ٹھیک ہے نا، دونوں کے درمیان جہاں بیٹھے ہیں نا، اگر پیچھے نماز شروع کی تو دائیں طرف دیکھیں، اور اگر نماز نہیں شروع ہوئی نا، ان کے درمیان سے نکلتے نکلتے آخر تک نکل جائے، پرابلم نہیں ہوتی، اور یہی طریقہ نکلنے کا ہے۔ لیکن آج یہ طریقہ میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ آگے سے گزر کے چلتے ہیں، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، سب کو چیر کے نکلنا چاہیے تاکہ کسی کے آگے سے ہم نہ گزریں، اور اگر تھوڑا بہت فرق بھی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں جگہ انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط ہے، لیکن شریعت کے حکموں کو اپنائیں گے تو ہر جگہ عمل کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ تو لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ ہی دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ مسجد میں نا عورتیں اپنی چادر جیسے میں اتار کے اس کو فولڈ کر کے ایسے لمبے رخ میں لٹا کے آتی نہیں ہیں نہیں تاکہ نہیں، ستھرا بنا کے نہیں نماز نہیں پڑھیں، بیٹا، نہیں، یہ قطعاً ایسے ستھرا نہیں نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ اگر کوئی پردہ لٹک رہا ہے تو بات الگ ہے، اگر چادر آپ نے ویسے اتار کے رکھی ہے، اگر آپ کے چادر کی اونچائی 1.5 فٹ بن چکی ہے تو اتنی موٹی چادر تو نہیں ہوتی اتنا نا۔ ستھرا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ٹھیک ہے، اتنی اگر چادر کی اونچائی ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ چادر کی اونچائی اتنی زیادہ ہو جہاں اگر آپ کے پاس کوئی ہے ایسا انتظام کہ آپ نے اس کو کسی چیز کے اوپر رکھ کے اونچا کر لیا ہوا ہے نا، اس کو بنا کے، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن سترے کا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ صرف سترے کا نام نہیں کہ آپ نے چادر آگے رکھ دی بس سترا بن گیا، سترے کا تقاضا یہ ہے اس کی اونچائی سنت کے مطابق ہو، تب آپ کا سترا بنے گا۔ تو بھائی اس میں نا نماز پڑھنے والے کا ہی حق بنتا ہے کہ زیادہ احتیاط کرے، گزرنے والوں کو بیٹا ہم کیسے منع کریں جبکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی نا۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال اخبرنا عبید اللہ ان ابن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا خرجا، جب نکلتے یوم العید، عید والے دن، ہمارا بل ہر بات ہی حکم دیتے، آپ ایک نیزے کے ساتھ، یعنی ایک نیزے کو ساتھ لے کے جانے کا حکم دیتے۔ جب نکلتے آپ عید والے دن حکم دیا آپ نے ایک نیزے کے ساتھ، فتوزعوا بین یدیہ، پس رکھ دیا گیا اس کو آپ کے آگے، فیصلی الیہ، پس نماز پڑھی آپ نے اس کی طرف، والناس وراءہ، اور لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے، وکانا یفعل ذلک فی السفر، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سفر میں بھی کرتے۔ فمن سما اتخذ الامراء، تو الامراء یعنی جو امراء تھے نا، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، تو یعنی پھر پکڑی یہ عادت مسلمانوں کے امراء نے، سما اتخذ الامراء، پھر مسلمانوں کے امراء نے بھی یہ عادت پکڑی، یعنی اپنے سفر میں نیزہ ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ اس نیزے کا فائدہ ایک تو یہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں نا کہ تو اس عصا سے کیا کرتا ہے، کہ اللہ میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور میرے لیے معارب اخرى، اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو اور فائدوں سے مراد یہ کہ جنگل میں کوئی ادھر ادھر کوئی جانور کو راستے میں، جنگل نہ بھی ہو تو انسان کو یہ جو ہے نا عصا یا اس کا نیزہ اپنی حفاظت کے لیے بھی کام دیتا ہے۔ پھر پکڑ لیا اس عادت کو امراء نے۔ حدثنا ابو الولید، امراء سمجھ لو یا جو ہمارے امام ہے وہ سمجھ لو، اس وقت جو بھی لشکر کا امیر ہوتا تھا وہی ان کا امام ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ یہ نیزہ ضرور ہوا کرتا تھا تاکہ سارے مقتدیوں کو نماز پڑھانے میں اس کو آسانی ہو۔ جب اس نے اپنے آگے نیزہ گاڑ لیا یا رکھ لیا تو سب کے لیے سترا بن گیا۔ حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبۃ عن عون بن ابی جحیفہ قال سمعت، میں نے سنا ابھی اپنے باپ سے، یقول کہتے ہیں، ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم نماز پڑھائی ان کو، بالبطحاء، بطحاء مقام پہ، وبین یدیہ انذۃ، اور آپ کے آگے کے نیزہ تھا، ظہر کی نماز رکعتین، 2 رکعتیں پڑھائیں، کیونکہ نماز یہ شارٹ ہے، یعنی نماز یہ قصر کر کے آپ نے پڑھائی ہے۔ ظہر کی رکعتین 2 رکعتیں، والعصر رکعتین، اور عصر کی رکعتین 2 رکعتیں۔ تمرو بین یدی المرأۃ والحمار، گزرتے تھے اس کے آگے سے عورتیں بھی اور گدھے بھی۔ بابو قدرکم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترۃ، تو باب ہے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نمازی کے درمیان اور سترا کے درمیان۔ دیکھنا سترا کے درمیان اور نمازی کے درمیان میرا تو یہی اندازہ کہ ہمارا مصلی ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو جہاں مصلی ختم ہوتا ہے نا وہاں سترا رکھ لیا جائے، تو اندازہ تو یہ آ رہا ہے کہ بکری کا بچہ گزر جائے، کیونکہ اتنی جگہ پہ انسان سجدہ کر سکتا ہے نا،
تو سترہ اتنا آگے نہیں ہونا چاہیے مسلے کے کہ سترے کے ادھر اور ہمارے درمیان گزرنے والے لوگ گزر جائیں، پھر تو سترے کا فائدہ نہ رہا نا۔ سترہ ہمیں وہاں رکھنا چاہیے جہاں ہمارا سجدہ ہوتا ہے، اور سترہ دائیں بائیں نہیں بلکہ جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہمارے بالکل سامنے ہونا چاہیے۔ جو حدیث آتی ہے نا کہ سترے کو دائیں بائیں رکھو سامنے، تو وہ لوگ نا بتوں کو رکھ کے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ یعنی سترہ ہمیں نماز پڑھنے والے کے دائیں بائیں نہیں رکھنا بلکہ جہاں اس نے سجدہ کرنا وہیں رکھنا ہے، اور اتنا آگے بھی نہیں رکھنا کہ درمیان سے لوگ گزر جائیں، بلکہ جہاں اس کا سجدہ آخر ہوتا ہے، سجدہ اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں وہ سترہ رکھ لے تاکہ کسی کو مسلے کے اوپر سے گزرنے کی جرت نہ ہو۔ باب ہے کیا اندازہ ہے یہ کہ نماز پڑھنے والے کے درمیان اور سترہ ہے اس کا وقفہ ہو، یا کتنا فاصلہ ہو درمیان نماز پڑھنے والے کے اور درمیان سترہ کے۔ حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی عن سہل بن سعد قال کان بین مصلی تھا پاک پیغمبر کے نماز پڑھنے کے دوران و بین الجدار درمیان دیوار کے اتنا فاصلہ ممرہ شاتی کہ وہ بکری کا بچہ درمیان سے گزر جاتا یا بکری درمیان سے گزر جاتی۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا یزید بن ابی عبید، بکری کا بچہ نہیں آئے گا، بکری ہی آئے گی۔ تھا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے درمیان دیوار کے ایک بکری کے گزر جانے جتنا۔ وحدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ کانا جدار المسجد تھی دیوار مسجد کی، عند المنبری ممبر کے پاس، ما قادا تشاتو تجوزها کی تھی بکری، اتنا فاصلہ کہ بکری گزر جاتی تھی اس کے آگے سے۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ، باب ہے نماز پڑھنا حربتی۔ حربہ ایک جنگی برچھے کو کہتے ہیں جس سے جنگ کی جاتی ہے، تو نیزہ ہو یا برچھا ہو بات ایک ہے، لیکن اس کے متعلق آتا ہے کہ جس کو لکڑی کی سام لگی ہوئی ہوتی ہے۔ باب ہے نماز پڑھنا برچھی کی طرف۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا یحییٰ عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن عبد اللہ ابن عمر ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، ترکز لہو حربتن، گاڑا جاتا آپ کے آگے، الحربتو ایک نیزہ یا برچا، فیصلی الیہ پس نماز پڑھتے آپ اس کی طرف۔ اب اس سے بھی ثابت ہے کہ بالکل سامنے ہے، کیونکہ اگر دائیں بائیں ہو تو پھر اس کا ذکر آئے۔ باب الصلاۃ الی انذاتی، باب ہے نماز پڑھنا نیزے کی طرف، تو اس کے نیچے لکڑی لگی ہوتی ہے، اسے انزا بھی کہتے ہیں، برچھا بھی کہتے ہیں۔ حدثنا آدم قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنا عون بن ابی جحیفہ قال سمیعت ابی سنا، میں نے اپنے باپ سے قال خرج الینا النبی بالحاجر، نکلے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجر آتی دوپہر کو، فوتیہ بھی وضوئی پس لایا گیا وضو کا پانی، فتوضا پس آپ نے وضو فرمایا، فصلی بنا ظہر والعصر، پس یہ نا مینا کی نمازیں ہیں، کیونکہ مینا کے میدان میں ہم سب جانتے جب حاجی چلتے ہیں نا، یہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا میں، تو یہ ساری نمازیں قصر ہوتی ہے، یعنی صرف ہم نے 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم عرفات میں جاتی ہیں تو وہاں ہم نے ظہر کی اذان کے بعد اور عصر سے پہلے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بے شک یہ مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھ لی جائے، یہ اصل سنت تو وہی ہے، لیکن سن 2000 میں ہمارے ابا جی ہمارے ساتھ تھے، کچھ کمزور تھے، بوڑھے تھے، وہ ہمیں لے کے نمرہ مسجد میں نہ گئے، تو ان کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جانا تھا، ہم تو تینوں بہنیں تھیں، عورتیں تھیں، ہمیں تو رستے کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا تو ہم خاموش رہے، کیونکہ حج تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن سن 2019 میں میرے میاں صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا ہم نے تو جانا ہے، وہاں ضرور جانا، حالانکہ اس وقت میری عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی اور کمزوری اور بڑھاپا تھا۔ اللہ کا شکر ہم پہنچے، لیکن 10 بجے پہنچے، جبکہ تمام لوگ، اصل میں ہمیں اتنا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت حج کیا ابا جی کے ساتھ، اب ان کے ساتھ مجھے تو رستوں کا پتہ ہی نہیں، مجھے تو اپنے محلے کے رستوں کا نہیں پتا، تو میں نے کیا پتہ کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ کامیاب رہے جو مینا سے سیدھے یہ نمرہ مسجد میں پہنچے، لیکن ہم جب اپنے خیموں میں آئے عرفات میں، جی آپ نے اسٹے کیا تھا اندر؟ نہیں یہاں اسٹے سے نہیں کیا سیدھے تھا، آئے تھے اندر؟ اسٹے نہیں کیا تھا، یعنی جو لوگ نا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بسوں کے ذریعے جائیں، ہم بسوں کے ذریعے آئے تھے نا، کہ چلو ہماری جب گاڑیاں لگی ہیں تو ہم اس گاڑیوں میں عرفات کے میدان میں جائیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ عرفات کے میدان میں جہاں ہمارے خیمے ہیں وہاں سے نمرہ مسجد کتنے میل دور ہے، یہ نہیں پتا تھا۔
لیکن جن لوگوں کو راستے کا پتا تھا نا وہ بسوں کا سفر نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے سمجھو کہ ہاسٹلوں سے انہوں نے سیدھا پیدل چل کے نمرا مسجد جانا پسند کیا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہم سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، اور مسجد کے اندر تو اے سی تھے لیکن دروازے بند کر لیے، لیکن ہم 10 بجے پہنچے غالباً، یا تھوڑا بہت آگے کا فرق ہوگا لیکن اتنا ہی ٹائم تھا نا، تو دروازے باندھنے، لیکن شدت کی گرمی، اس دن کی گرمی کا نہ پوچھیں، میں نے کہا کہ واللہ یہ قیامت کی گرمی ہے، یقین نہ اس طرح ہمارا جسم گرمی سے بھونا جا رہا تھا۔ لیکن جب قاری صاحب کہیں کہ باہر کسی جگہ بیٹھ جاتے، میں نے کہا نہیں جانا ہی مسجد کے اندر ہے، جب ہمیں دھوپ اور چھاؤں کا فکر ہی کو نہیں، آج ہم نکلے ہیں، لیکن بیٹا جب ہم مسجد کے اندر سین میں چلے گئے نا، ہمارے پاس 2 2 3 3 چھتریاں تھی فی کس، کیونکہ ہمیں دیتے تھے راستے میں، تو لیکن نیچے ہم نے 2 تیری چٹائیاں بھی بچھائی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، پانی کی بوتلیں ہمارے پاس تھیں، سر پہ پانی ڈالے جا رہے تھے، پیے جا رہے تھے، یعنی یوں لگا کہ پہلے خطبہ دیتا ہے نا امام، خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور پھر ظہر کے 2 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ساتھ ہی عصر کے 2 فرض ہوتے ہیں، اور ہلکی پھلکی دعا ہوتی ہے، لیکن لگے کہ ظہر کی نماز تک نہیں بچ پاؤں گی، وہ دھوپ جو تھی نا اس قدر شدت کی تھی، صرف میرے اوپر نہیں تھی، ہمارے سامنے کتنی ہی افشن عورتیں فوت ہوئی ہیں اور کتنے مرد فوت ہوئے، کیونکہ ان کا عملہ کام کر رہا تھا، ان کی لاشوں کو لے کے فٹافٹ لیے جا رہے تھے، ہمارے سامنے فوت ہوئے وہ لوگ، گرمی کی شدت نہ برداشت کرتے ہوئے، تو وہاں تو چھاؤں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ کے سہارے پہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ تیری سپرد آ تو گئے ہیں، لیکن یقین تھا کہ زندگی ہے تو ہے، لیکن بے ہوشی کا ڈر تھا کہ بے ہوشی آنے والی ہے، جب بیٹا ظہر کے فرض 2 پڑھ لیے نا کھڑے ہو کے، بالکل اپنی طبیعت کے لحاظ سے یقین تھا کہ عصر کے فرض نہیں تو پڑھ پاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا، اللہ سے دعائیں کر کر کے عصر کے فرض بھی پڑھ لیے، پھر دعا کر کے جب وہاں سے واپس پلٹے نا تو واپس پلٹ دی میں تو بے ہوش ہو گئی، اتنی شدت کی گرمی نے مجھے پریشان کیا، لیکن جب ہم باہر نکلے ایک چھاؤں میں خیمہ بنا تھا، اور قاری صاحب نے اشارے سے کہا کہ یہ مریض ہے، تو میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی رہی، انہوں نے پانی میرے اوپر ڈالا، پانی پلایا، پھر وہاں سے ہم چلے، لیکن جب پہنچے عرفات کے خیموں کے پاس تو بارش آ گئی، اتنی بارش، اتنی بجلی کڑکی، اتنی بارش کہ وہ بھی منظر یوں تھا کہ یا اللہ بجلی ہمیں لے جائے گی، لیکن موبائل ہم نے بغلوں میں چھپا لیے، اور تو کچھ چھپانے کی چیز نہیں تھی ہمارے پاس، کھلے میں تو بھیگ گئے، سب کچھ ہم بھیگ گئے، کپڑے ہمارے، برقع سب کچھ بھیگا، لیکن اس بارش سے کچھ سکون تو، لیکن جس طرح بجلی کڑک رہی تھی نا، زمین پہ آ کے جا رہی تھی، ڈر لگتا تھا کہ ہمیں اس کا نقصان نہ پہنچے، یقین تھا، تقویٰ تھا کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا تو انشاءاللہ یہ عرفات کے میدان کا واقعہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بیٹا یہ ہے مسئلہ کہ نمرا مسجد میں اصل ہمیں جا کے نماز پڑھنے کا حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نمرا مسجد میں یہ نماز پڑھی ہے، ظہر کی عصر کی، امام پڑھاتا ہے، لیکن تمہیں جہاں جہاں موقع ملے وہاں وہاں پڑھ لو، جیسے آپ نے فرمایا کہ مینا کا وہ میدان جہاں میں نے قربانی کی ہے وہ قربان گاہ ہے، لیکن باقی سب کے لیے جہاں جہاں ان کو جگہ ملے وہاں ہی ہے، اسی طرح مزدلفہ میں آ کے نا مسجد حرام جو پہاڑی ہے وہاں آپ نے اسٹے کیا تھا، اب دیکھو آپ کے اسٹے پر تو کوئی بڑے لوگ چاندے کے اسٹے کر لیتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ سارے کا سارا مزدلفہ مکان یہ اسٹے کی جگہ ہے، تو یہ ہے ہمارا معاملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بات عرفات کے میدان کی ہو رہی تھی کہ عرفات کے میدان میں اپنے اپنے خیموں میں، جب ہم سن 2000 میں گئے نا حج کرنے، اس وقت ہمارے ابا جان نے خطبہ دیا تھا، اور ابا جان نے نماز باجماعت پڑھائی تھی، کیونکہ یہی آرڈر تھا کہ جہاں جہاں تمہارے خیمے بنے ہیں نا تو مسجد عمرہ بڑی دور ہے، تو وہاں وہاں نماز پڑھ لو، اور ہمیں تو ابا جان کے پیچھے ہی ہونا تھا نا، تو ابا جان نے خطبہ دیا تھا اور ظہر عصر کی نماز پڑھائی تھی، وہ یہ تھا کہ ظہر کی، حج کا ہوتا ہے؟ ہاں بس تھوڑے سے اس میں بیان ہوتے ہیں، ہاں جی حج کا ہی بیان ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ ظہر کی نماز کو ذرا مؤخر کر کے عصر کی نماز کو مقدم کر کے 2 فرض ظہر کے ہم نے عرفات کے میدان میں پڑھنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی 2 ہم نے عصر کے پڑھنے ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں سوائے اس کے کہ اللہ سے دعائیں کریں، کوئی قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفلی نماز، نہ ہی کوئی فرضی نماز، جب فرض ہی قصر ہو گئے تو اس کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے نا آپ لوگ، یہ پورا وقت مغرب کی نماز کے بعد تک دعائیں ہی کرنی ہوتی ہیں، اور اسے دعائیں کرنے کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام دعائیں سنتے ہیں جو خلوص سے حج کرنے والے لوگ ہیں، جب مغرب کی اذان ہو گئی تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھی، لیکن آپ نے ہلکا پھلکا وضو کیا جیسے ہم نے حدیثیں پڑھی بھی ہیں، تو کہا اللہ کے رسول جی نماز پڑھیں گے، فرمایا نہیں نماز تو آگے چل کے پڑھیں گے، تو آپ پھر مزدلفہ میں آئے، اس وقت عشاء کا ٹائم، تو اس کے بعد جب ہم مزدلفہ میں تو اس وقت تو آدھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن آگے پھر 3 فرض ہم نے مغرب کے پڑھے اور 2 فرض عشاء کے اور 1 وتر، جب مزدلفہ میں آئے شدت کی گرمی کے موسم میں ہم نے حج کیا سن 2019 میں، بیٹا جس قدر گرمی اور جس قدر پسینہ، جس قدر تھکاوٹ تھی، ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمیں یہاں نیند آ جائے گی، لیکن اس وقت آپ نے اس دن رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، 2 فرض پڑھے عشاء کے اور ساتھ 1 وتر پڑھا اور ہم سو گئے، ہمیں اتنی گہری نیند آئی، زمین پہ پتھروں پہ چادر ہم نے اوڑی، برقع پہنا ہوا ہے،
پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں کہ جب صبح کی اذان ہوئی تب جا گئی. لیکن اب تو انہوں نے واش روم کا بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے. اچھا ہمیں رات گزار نہیں ہے وہاں پہ ہوتی ہے رات مزدلفہ میں گزار نہیں ہوتا، جد کی نماز بھی نہیں پڑھنی. لیکن پہلے سن 2000 میں انہوں نے ہمیں بڑا کھانا وغیرہ دیا تھا. اس دفعہ انہوں نے بہت کنجوسی کی ہے، بس ایک بسکٹ دے دیا، ساتھ ایک جوس دے دیا، اس کے علاوہ کھانا نہیں تھا. تو بڑا کھانے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہمیں، تو ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں. اتنی تھکاوٹ میں، اتنی شدت کی گرمی میں ہم سو گئے اور ہمیں نیند آ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا کہ سو کے نیند پوری کر لو، پھر دن کو بڑا کام کرنا ہے. دن کو جب ہم نے اٹھنا ہے، پھر ہم نے کنکریاں مارنی، پھر مینا میں آنا ہے، پھر یہ قربانی کے. سارا کام پیدل کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، سارا کام پیدل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مکہ میں آنا ایک معنی رکھتا ہے. مکہ میں جب پہنچے تو رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا تھا. پھر اس وقت ہم نے یہ طواف کیا بیت اللہ کا، پھر صفا مروہ کی سعی کی. یہ طواف افاضہ ہے اور یہ حج کا ایک رکن ہے. پھر جا کے ہم فارغ. اس کے بعد جو باقی 3 دن ہوتے ہیں وہ انجوائے کرنے کے ہوتے ہیں. اپنا مینا کے میدان کے بس کھا لیا اور نماز 2 فرض پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں. لیکن یہ 13 تاریخ ہم شام تک ٹھہرے تھے اور 12 تاریخ کو اعلان ہو گیا کہ مینا کا سارا میدان خالی ہو رہا ہے، تمام لوگ جا رہے ہیں اپنے ہاسٹلوں میں، اور جو رہ گئے ہیں ہمیں ان کے مال کا، ان کی جان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں. قاری صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں، جو آئے گا ہم دیکھ لیں گے اس کو. ہم نے تو بالکل سنت کے مطابق یہاں ٹھہرنا، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا تھا. انہوں نے تمام لوگوں کو ایک خیمے میں جمع کر دیا تھا. کچھ چند لوگ باقی بچ گئے تھے، خیمے کے لوگ تھے، جس میں عورتوں کا خیمہ الگ تھا، مردوں کا الگ تھا. ماڑا موٹا کھانا بھی انہوں نے ہمیں وہاں دیا. لیکن 13 تاریخ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر ہم نے تینوں جبروں کنکریاں ماری اور بڑے مزے کے ساتھ کنکریاں ماری. رش کم ہو گیا تھا نا، تو اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں سے اپنے ہاسٹلوں میں آئے. جب آئے ہاسٹل میں پھر تو ہمارا عشر ہو چکا تھا. اللہ کہتے ہیں نہا دھو کے میل کچیل دور کرو، تھکاوٹیں سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ بیٹا قبول کرے. تو ظہر اثر کی نماز جو ہے نا، یہ عرفات کے میدان میں مؤخر مقدم کر کے پڑھی. یہ وہ نماز جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں حدیث میں. اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے، مغرب عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہیں. پس لایا گیا آپ کے پاس وضو کا پانی، فتوضا، پس آپ نے وضو فرمایا، فصلی بنا، پس نماز پڑھائی آپ نے ہمیں یعنی عرفات کے میدان میں. ظہرا والعصر، ظہر کی اور عصر کی، و بینہ یدی، اور آپ کے آگے انازاتن، یہ جو تھا نا نیزہ گاڑا ہوا تھا. والمرأۃ والحمار، اور عورتیں اور گدھے، یمرانی من ورائہا، اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال کا اخبرنا شاذان عن شعبۃ عن عطاء ابن ابی میمونہ قال کا سمعت، سنا میں نے، انس بن مالک، انس بن مالک سے، قال کا کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خرج لحاجتہ، جب نکلتے کسی بھی حاجت کے لیے، تبیت انا و غلام، یعنی انس کی کیا کہنے جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی. کہتے میں اور ایک لڑکا ہم نکلتے، اور آپ کے پاس ایک لاٹھی ہوتی. اسے لاٹھی کو اکازا بھی کہا جاتا ہے اور عصا بھی کہا جاتا ہے اور انزا بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ لاٹھی جس کے نیچے لوہے کی سام ہے. کبھی آپ نے دیکھی ہوگی نا، یہ ہمارے بزرگوں کے پاس، جس طرح یہ ہماری اسٹک ہے نا چلنے والی، یہ نئی ایجاد ہے. ہمارے نانا جی اللہ بخشے 100 سال سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی تھی. چلتے پھرتے تہجد کی نماز، تمام نمازیں پڑھ کے دنیا سے گئے، کوئی نماز قضا نہیں ان کی ہوئی تھی. تو ان کے پاس وہ نا لکڑی کی لاٹھی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر سے نا ایسے کھونڈی کی شکل میں بنی ہوتی تھی، اس کے سہارے کے ساتھ. اور آج کل بھی کہیں کہیں ہیں اس طرح کی لاٹھیاں، جو ہمارے خطیب خطبہ دیتے ہیں، جب خطبہ دینے والا کھڑا کوئی خطبہ دیتا ہے نا، اس کے پاس یہ عصا یا لاٹھی ہو نا، اس کو بولنے میں قدرتی سہارا مل جاتا ہے. ہاتھ ڈال کے انسان نا بات کر سکتا ہے ذرا تھوڑا سا، جو اس کے سینے کو کھچاؤ پڑتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے نا. تو آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. پیچھے جاتا میں آپ کے وہ غلام، ایک لڑکا، مانا ہمارے ساتھ، اکازاتن، ایک لکڑی کی لاٹھی ہوتی، او اسن، یا لکڑی کا عصا ہوتا، او انازاتن، یا جس کو نیزہ کہتے ہیں. ومانا اداواتن، اور ہمارے ساتھ ایک پانی کی چھاگل ہوتی. اداواتن چمڑے کے ڈول کو بھی کہتے ہیں، چھاگل کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم مشکیزہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس وقت چمڑے کی ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. اب ہمارے پاس پلاسٹک کے برتن ہے نا، یا اسٹیل کے یا لوہے کے، اس وقت یہ چمڑے کی چیزیں ہوا کرتی تھی. جو جانور ذبح کیے جاتے ان کے چمڑوں سے مشکیزیں بنتے، چھاگل بنتی، ان کے چمڑوں سے یہ ڈول بنتے. یہ جو ہوتا ہے نا ترکش تھیلا، جس میں سے تیر نکالتے ہیں، تھیلا ہمارا ہینڈ بیگ ہمارے کتنے خوبصورت ہیں، اس وقت انہی چمڑوں کے تھیلے ہوا کرتے تھے، جسے ترکش کہا جاتا تھا. اور ہمارے پاس ایک چھاگل ہوتی، فائزہ فرغا، پس جب فارغ ہو جاتے، من حاجت، ہی اپنی قضائے حاجت سے، ناول نہ دے دیتے ہم آپ کو، علی دعوت، وہ چھاگل پانی کی یا ڈول پانی کا. ٹھیک ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.